जिन्ना हाउस हमला केस समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों पर समाअत। एटीसी ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक की तौसीक कर दी। आबिद खान से मजीद जानेंगे। आबिद, आगाह कीजिएगा समाअत से मुतल्लिक। जी बिल्कुल जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई की जिन्ना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत हुई और अदालत ने 15 मार्च तक अबूरी जमानतों में तौसीक कर दी है। आइंदा समाअत पर अदालत ने बानी पीटीआई के वकील समनान सफदर को दलाइल के लिए तलब कर दिया है। आज भी बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी मुकम्मल न की जा सकी। अदालत ने करार दिया कि आइंदा समाअत पर मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद इन पर फैसला जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद समेत दीगर के खिलाफ 9 मई को माल रोड पर पुलिस की गाड़ियां जलाने के हवाले से केस पर समाअत हुई। अदालत ने 20 मार्च तक ये केस की समाअत मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को अदालत ने पेश होने का हुक्म दिया है और अदालत ने करार दिया है कि आइंदा समाअत पर मुल्जिमान में चालान की कापियां तकसीम की जाएंगी और उसके बाद जो है वो फर्जी जुर्म आयद करने की कार्रवाई की जाएगी। मैं बताता चलूं कि इस मुकदमे में खदीजा शाह, सनम जावेद, रुबीना जमील समेत मुतअद्दिद जो है वो लोग मुलव्विस हैं जिनके खिलाफ मुकदमा जो है वो सर्वर रोड में दर्ज किया गया था। जी ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। कराची की होलसेल मार्केट के ताजरों ने कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट मुस्तरद कर दी है। अंजुम वहाब से मजीद जानेंगे। अंजुम, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, होलसेल के ताजरों ने ये रेट लिस्ट मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये चीनी की एक्समिल कीमत के ऊपर इनको मुकर्रर नहीं करके दी गई है। 130 रुपये इन्होंने रेट मुकर्रर किए हैं, जबकि मार्केट में चीनी एक्समिल 135 रुपये मिली है। सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने कहा है कि जी अगर कमिश्नर कराची इन कीमतों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो आज 3 बजे के बाद से मार्केट बंद कर देंगे और चीनी की फरोख्त खास तौर पर बंद कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम आपका। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर KP गुलाम अली कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम किसी सूरत मुल्क और सूबे के मफाद में नहीं। मैं सूबे का आईनी सरबरा हूँ। अली अमीन गंडापुर मुंतखब वजीर आला है। काबीना अरकान का चुनाव वजीर आला और उनकी क़यादत का इख्तियार है। काबीना अरकान जब मैदान अमल में आएंगे तो अच्छे बुरे का पता चल जाएगा। वजीर आला कल भी 1 घंटा मेरे साथ बैठे रहे हैं। साबिक कप्तान और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं चेयरमैन PCB का इंतखाब सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी निगरान दौरे हुकूमत में आए, वो मुंतखब हैं तो उनको पूरा वक्त देना चाहिए। मुझे दौरे ऑस्ट्रेलिया की नाकामी की वजूहात सामने लाने से रोक दिया गया। मौका मिला तो जरूर वजूहात सामने लाऊंगा। खेलों में सिफारशी कल्चर नहीं होना चाहिए। दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की नाकामी की पहली जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। हम ऑस्ट्रेलिया में आज तक नहीं जीते मगर एक दिन जरूर जीतेंगे। नौजवानों से कहता हूं सिफारिश के बगैर भी आप ऊपर आ सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। अदालत ने 14 मार्च तक के लिए मुल्जमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना दे दिया है। असगर उमर से मजीद जानेंगे। असगर, आगाह कीजिएगा खबर से मुतालिक। जी असगर। आज हाई कोर्ट में हुकूमत की जानिब से निगरान हुकूमत की तरफ से जो फैसला किया गया था कि कीमतों में गैस की कीमतों में इजाफे का और RLNG को मिक्स करके भेजने का, इसके खिलाफ सैकड़ों इंडस्ट्री की जानिब से दावा दायर किया गया था, जिसपे सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजारों का ये कहना था कि 158 आई के आर्टिकल के तहत सुबह सिंध से जो गैस निकलती है इससे हक सुई सदन गैस का और ये कराची के इंडस्ट्रीज का है, लेकिन यहाँ पर गैस दूसरे सूबों को भी दी जा रही है और यहाँ के ताजरों को जो दी जा रही है वो RLNG मिक्स करके दी जा रही है और ये निगरान हुकूमत ये फैसला करने की मजाज नहीं थी। ये जमहूरी हुकूमत। ठीक है, इसका तफसीलें आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। DIG गुलाम असफर महसर कहते हैं डकैती मजामत पर कत्ल लारेब का मोबाइल फोन रिकवर कर लिया गया है। नजीर शान से मजीद जानेंगे। नजीर, बताएगा मजीद क्या पेशरफ्त हुई है। बिल्कुल देखें, DIG कैप्टन गुलाम असफर महसर 40 साल कबल बनने वाले सच्चल थाने का इफ्तिताह करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लारेब कत्ल पर फॉलोअप के बारे में बताया कि लारेब का मोबाइल फोन रिकवर कर लिया गया है। मजीद कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए गए हैं और कुछ मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया है और ये भी बताया कि जियो फेंसिंग और दीगर जराये से शवाहिद की जांच कर रहे हैं और उम्मीद है बहुत जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी को अमल में लाया जाएगा और तफ्तीश की कुछ बातें मीडिया से भी शेयर नहीं कर सकते। बताया कि चंद CCTV फुटेजेस भी हासिल कर लिए हैं और उम्मीद है इस पर बहुत जल्द बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा। जी बहुत शुक्रिया नजीशा। चमन में 2 हफ्ते से वक्फे से बर्फबारी और बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया।
بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اکثر علاقوں میں 9 دن سے بجلی کی سپلائی معطل ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اس بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے اختر گلفام. دیکھیں جی، چمن سمیت شمالی بلوچستان میں بارشوں اور برفباری کے بعد جو ہے موسم مزید سرد ہو گیا ہے. شہر اور گرد نواح میں حالیہ بارشوں اور برفباری کے بعد جو ہے بجلی کی 18 سے 19 گھنٹے کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. ایسے علاقے ہیں 8 سے 9 دن سے جو ہے وہ بجلی کی سپلائی معطل ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شہری موجود ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ سردی کا اتنا زیادہ زور نہیں تھا، لیکن ابھی سردی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو بارشوں کی وجہ سے روڈ جو سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جو سفر جو لوگ کر رہے ہیں چمن سے کوئٹہ کے روڈ میں، تو وہ رستہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جو بجلی کا کوئی نظام ہے ہی نہیں، سب درم برم ہے. اکثر جو روڈز ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ چمن سمیت شمالی بلوچستان میں آئندہ 24 گھنٹے تک موسم خشک اور سرد رہے گا. خبر دیں گے آپ کو. صدر مملکت عارف الوی نے 3 ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی. صدر مملکت نے جسٹس نعیم اختر افغان کی بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی کی منظوری دی. صدر مملکت نے سینئر ترین جج جسٹس ہاشم کاکر کی قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور جسٹس ملک شہزاد احمد کی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کی بھی منظوری دی. جسٹس ملک شہزاد احمد خان بھی لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں. حیدرآباد کے علاقے تھانہ نسیم نگر کی حدود میں فائرنگ، وکیل جاں بحق بھائی شدید زخمی ہو گیا. ملزم نے خود کو گولی ماری. ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے جام فرید، ان سے مزید جانیں گے. جام فرید، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. یہ تھانہ نسیم نگر ہے، وہاں کی حدود واغوا روڈ پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ایک ملزم نے کار سوار ملزم تھا جس نے ایک خاتون وکیل ہے یسرا بطول، جس کو قتل کیا. اس کے بعد ملزم نے خود کو گولی مار کے خودکشی کر لی ہے. ملزم کی فائرنگ میں جو خاتون وکیل ہے اس کا بھائی ہے آکاش پٹھان، وہ زخمی ہوا ہے، جس کی حالت بھی تفتیشناک بتائی جا رہی ہے. ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی جو مزید تفتیش جاری ہے. یہ جو واقعہ ہے وہ جب وکیل خاتون تھی، اس کو اپنا بھائی گھر لے کے جا رہا تھا تو یہ پیش آیا. کار میں سوار ملزم نے فائرنگ کی، جس کے سبب یہ جو خاتون وکیل ہے یسرا بطول پٹھان وہ قتل ہو گئی ہے اور اس کا بھائی زخمی ہوا، جس کے بعد ملزم نے خودکشی کر لی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جام فرید تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. کے پی اسمبلی میں جملے کسنے، جوتے اور بوتلیں پھینکنے پر خاتون رکن اسمبلی صوبیہ شاہد نے تھانہ شرقی میں درخواست دے رکھی ہے. پولیس کا کہنا ہے صوبیہ شاہد کی درخواست اسپیکر صوبائی اسمبلی کو بھجوا دی ہے. واقعہ اسمبلی کے اندر رونما ہوا ہے. اسپیکر اسمبلی کے اندر واقعات پر ایف آئی آر درج کرانے کا مجاز ہے. صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کی سفارش پر ایف آئی آر درج ہوگی. جنا ہاؤس حملہ کیس سمیت 3 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتوں پر سماعت. اے ٹی سی نے بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت میں 15 مارچ تک کی توثیق کر دی. اس سے قبل 4 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کی توثیق ہو چکی ہے. ملزم کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل نہیں ہو سکی. عدالت نے آئندہ سماعت پر وکیل بیرسٹر سلمان صفدر سے دلائل طلب کر لیے ہیں. صدارتی الیکشن میں ایم کیو ایم آصف زرداری کو ہی ووٹ دے گی. پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی نے نیوز کانفرنس میں کہا صدارتی انتخاب میں زرداری صاحب کو 400 سے زائد ووٹ پڑیں گے. مولانا فضل الرحمان اور بانی پی ٹی آئی کا اکٹھے بیٹھنا سیاسی قیامت کی نشانی ہے. فضل الرحمان کا مینڈیٹ کے پی میں چوری ہوا چیخیں سندھ اور بلوچستان میں نکل رہی ہیں. ہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو صدارتی الیکشن میں جو ہے وہ ووٹ دے گی. کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی صدر زرداری صاحب کو جو ہے وہ بائیکاٹ ختم کریں. میرے خیال میں کہ 400 سے زیادہ ووٹ زرداری صاحب لیں گے. پولیٹیکل پارٹیز کچھ ہیں سڑکوں پہ آنے کا جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بقول ان کا مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ چھینا گیا. وہ جلد سے جلوس اور شور شرابہ اور چیخیں ان کی سندھ سے نکل رہی ہیں. یہ ایک سیاسی قیامت کی نشانی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان آپس میں اکٹھے بیٹھ گئے. کل وزیر اعظم صاحب بھی خیبر پختونخوا پہ گئے. وہاں کے جو سی ایم ہیں انہوں نے اپنا وہی رویہ ٹائیگر فورس والی ہے اس کو نہیں بدلا جب سنی اتحاد کونسل نے اپنی لسٹ دی ہی نہیں ہے. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ریزرو سیٹیں دی جائیں. ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت آپ سمجھیں کہ پولیٹیکلی ایڈمنسٹریٹولی آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے. آپ اس پارلیمان کو مضبوط کریں، عوام کی جمہور کی رائے کو مضبوط کریں. سوئی سدرن گیس کمپنی کا سحر افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان. بات کریں گے اپنے نمائندے انجم وہاب سے. جی انجم آگاہ کیجیے.
جی بالکل، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ رات 10 بجے سے 3 بجے تک گیس بند کی جائے گی اور 3 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک گیس کھلی رکھی جائے گی، لیکن صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک دوبارہ گیس بند کر دی جائے گی، اور طرح دوپہر میں 3 بجے سے لے کے اور رات 2 بجے تک گیس کی فراہمی جاری رکھی جائے گی۔ جو رات کو 10 بجے گیس بند کی جاتی ہے، جو صبح 7 بجے کو لی جاتی ہے، تو شیڈول کو چینج کر دیا گیا۔ یہ پروفائلنگ کا نام دیا سوئی سدرن گیس کمپنی نے، اور یہ اب سیدھے سامنے آ گئی ہے۔ بہت شکریہ انجم۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ فارم 45 کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ مخصوص نشستوں پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاق اور کے پی اسمبلی پر لاگو ہوگا۔ ہم پنجاب کی مخصوص نشستوں کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اس کا ڈرافٹ تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ احکامات کو مد نظر رکھ کر انٹر پارٹی انتخابات ہوئے، الیکشن پھر چیلنج ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتی ہے۔ شیر افضل مروت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر بننے جا رہے ہیں، ان کی نامزدگی بانی پی ٹی آئی نے کی ہے۔ 9 مئی کے مقدمات اے ٹی سی پنڈی نے غلام سرور، صداقت عباسی، کنول شوذب و دیگر کی عبوری ضمانتیں کنفرم کر دی ہیں۔ بابر ملک آگاہ کیجیے۔ جی ہاں، راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف کی عدالت میں تمام ملزمان، جس میں سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان، صداقت عباسی، کنول شوذب، کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر، عارف عباسی نے عبوری ضمانتیں کروا رکھی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے شریک ملزمان تھے۔ ان کی عبوری ضمانتیں آج فیصلہ محفوظ، دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، اور اب سے کچھ دیر قبل جو ہے محفوظ فیصلہ سنایا۔ تمام ملزمان جنہوں نے عبوری ضمانتیں کروا رکھی تھی، ان کی عبوری ضمانتیں کنفرم کر دی ہیں۔ جی بہت شکریہ بابر۔ آگے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ نے محکمہ جنگلات سندھ میں گریڈ 17 کے 7 افسران کی تعیناتی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ چیف جسٹس جو چیف سیکرٹری سندھ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں آج پیش ہوئے، تو اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کا ان سے ایک مکالمہ بھی ہوا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آپ نے جو جواب جمع کرایا ہے وہ بہت مایوس کن ہے۔ 15 سال کی عمر میں نرمی کس قانون کے تحت رکھی گئی ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ ججز اور سرکاری افسران کو پینشن مظلوم عوام کی جیبوں سے دی جاتی ہے۔ سندھ حکومت نے 75 لاکھ افسران کی ایک بڑی تعداد بھرتی کر رکھی ہے۔ عدالت کی جانب سے چیف سیکرٹری سندھ کا جواب مسترد کر دیا گیا، اور عدالت نے اب 15 روز میں چیف سیکرٹری سندھ سے دوبارہ تحریری جواب انہیں جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فریق جواب جمع کروانا چاہے اس سلسلے میں تو کروا سکتا ہے، اور عدالت کی جانب سے اب محکمہ جنگلات سندھ میں گریڈ 17 کے 7 افسران کی تعیناتی سے متعلق کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ دہشت گردوں سے اڈیالہ جیل کا نقشہ، ہینڈ گرینیڈ، آئی ای ڈیز، خودکار ہتھیار سمیت اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا۔ اڈیالہ جیل کے اطراف پولیس نے رات گئے تک سرچ آپریشن جاری رکھا۔ سی پی او کا کہنا تھا کہ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے، ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ دہشت گردوں سے اڈیالہ جیل کا نقشہ، ہینڈ گرینیڈ، آئی ای ڈیز، خودکار ہتھیار سمیت اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا۔ اڈیالہ جیل کے اطراف پولیس نے رات گئے تک سرچ آپریشن جاری رکھا۔ سی پی او کا کہنا تھا کہ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے، ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا حکم کالعدم قرار۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے علی امین گنڈاپور کی نظر ثانی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل راجہ ظہور حسن اور پروسیکیوٹر سلمان خان عدالت میں پیش۔ سرکاری مصروفیات کے باعث علی امین گنڈاپور پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ پاکستان میں پہلی بار جگر کے 2 مریضوں میں پیوند کاری اور لبلبے کی ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ۔ پیوند کاری پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں کی گئی ہے۔ 23 سالہ نوجوان کو لبلبے اور 9 سالہ بچے کو لیور کا ایک حصہ لگایا گیا۔ پاکستان میں پہلی بار جگر کے 2 مریضوں میں پیوند کاری اور لبلبے کی ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ۔ پیوند کاری پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں کی گئی ہے۔ 23 سالہ نوجوان کو لبلبے اور 9 سالہ بچے کو لیور کا ایک حصہ لگایا گیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ASP سیدہ شہربانو نقوی کی ملاقات۔ شہربانو نے اچھرا واقعے کی تفصیلات سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ مریم نواز نے جرأت کا مظاہرہ کرنے پر ASP کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا شہربانو نے نوجوان افسروں کے لیے بہادری اور جرأت کی مثال قائم کی ہے۔ اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، IG پنجاب، CCPO لاہور اور SSP لا اینڈ آرڈر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ASP سیدہ شہربانو نقوی کی ملاقات۔ شہربانو نے اچھرا واقعے کی تفصیلات سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ مریم نواز نے جرأت کا مظاہرہ کرنے پر ASP کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا شہربانو نے نوجوان افسروں کے لیے بہادری اور جرأت کی مثال قائم کی ہے۔ اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، IG پنجاب، CCPO لاہور اور SSP لا اینڈ آرڈر بھی موجود تھے۔ اچھی بات ہے کہ 50 سال بعد بھٹو صاحب کو انصاف مل گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ATC میں گفتگو، کہتی ہیں ہم بھی 10 ماہ سے انصاف ملنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اچھا ہے اگر ہمیں بھی جیتے جی انصاف مل جائے، امید ہے انصاف ملنے میں 50 سال نہیں لگیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں زیادتی کرنے والوں کے لیے سنگ دل ثابت ہوں گی، وہ تو پہلے سے ہی سنگ دل ہیں۔ مریم نواز کی خوشی اور وزیر اعلیٰ بننے کی فرمائش پر نظام تباہ کیا گیا، لوگوں کے ووٹ کو چوری کیا گیا، ماؤں اور بہنوں کو جیل میں رکھا گیا، راشن کے تھیلوں پر والد کی تصویر اس وقت لگائیں جب اپنی جیب سے دیں۔ اچھی بات ہے کہ 50 سال بعد بھٹو صاحب کو انصاف مل گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ATC میں گفتگو، کہتی ہیں ہم بھی 10 ماہ سے انصاف ملنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اچھا ہے اگر ہمیں بھی جیتے جی انصاف مل جائے، امید ہے انصاف ملنے میں 50 سال نہیں لگیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں زیادتی کرنے والوں کے لیے سنگ دل ثابت ہوں گی، وہ تو پہلے سے ہی سنگ دل ہیں۔ مریم نواز کی خوشی اور وزیر اعلیٰ بننے کی فرمائش پر نظام تباہ کیا گیا، لوگوں کے ووٹ کو چوری کیا گیا، ماؤں اور بہنوں کو جیل میں رکھا گیا، راشن کے تھیلوں پر والد کی تصویر اس وقت لگائیں جب اپنی جیب سے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی سب جیل میں موجودگی پر رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کے سینئر افسر کو سب جیل بنی گالہ کا دورہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا بشرا بی بی اور بانی PTI کی ملاقات کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ جیل آرڈر پاس کرے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل آرڈر کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔ دوران سماعت بنی گالہ منتقلی کی چیف کمشنر کی منظوری کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے اسٹیٹ کاؤنسل سے استفسار کیا کہ یہ گھر کس کی ملکیت ہے، کیا مالک مکان کی مرضی سے یہ ہوا ہے؟ احتساب عدالت اسلام آباد نے نواز شریف کے صاحبزادوں کی دائمی وارنٹ کی معطلی سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوپہر 2 بجے سنایا جائے گا۔ حسین نواز اور حسن نواز نے ایون فیلڈ، فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنسز میں وارنٹ گرفتاری کی معطلی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ وکیل نے بتایا حسین نواز اور حسن نواز کے عدالت حاضر نہ ہونے کے باعث دائمی وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ دونوں 12 مارچ کو پاکستان آنا چاہتے تھے، دائمی وارنٹ معطل کیے جائیں۔ نیب حکام نے کہا کہ ملزمان پیش ہونا چاہتے ہیں تو عدالت موقع دے سکتی ہے۔ ناقابل ضمانت اور دائمی وارنٹس کا مقصد ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ نون لیگ کے رہنماؤں کی ذاتی عمرہ آمد، نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں ملک احمد خان، ایاز صادق اور سعد رفیق شامل تھے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے الفت مغل سے۔ جی الفت، اور کون شامل تھا؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور سابق وفاقی وزراء جس میں انوشہ رحمان، خواجہ سعد رفیق، عطاء اللہ طارر نے ملاقات کی ہے، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور حکومت سازی اور وفاقی کابینہ میں مختلف ناموں پر بھی نواز شریف نے تجاویز دی ہیں اور مختلف ناموں پر غور کیا گیا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں مختلف جو وفاقی وزراء ہیں ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ الفت۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اب نئے فارم 45 دیے جا رہے ہیں۔ PTI رہنما کامران بنگش نے پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 2018 کے نسبت 2024 کے انتخابات میں عوام نے PTI کو زیادہ سپورٹ کیا۔ کہ بالکل نئے فارم 45 بنائے گئے ہیں۔ نے یہ استدعا کی ہائی کورٹ سے کہ جو CCTV فوٹیجز ہیں، جو اس رات کے جس وقت کنسولیڈیشن ہو رہی تھی، وہ CCTV فوٹیجز بھی پریزرو کر دیے جائیں کہ ہم جب الیکشن ٹریبیونل میں جائیں تو اس وقت یہ سامنے آئے کون لوگ تھے جن کے سامنے فارم 47 بھی بنائے گئے۔ جتنا لیڈ ہمیں 2018 میں ملا تھا اس سے کئی زیادہ 2024 کے 8 فروری کے الیکشنز میں ملے۔ شعیب شاہین کہتے ہیں فارم 45 میرا ووٹ میرے مخالف امیدوار کے کھاتے میں اور اس کا میرے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔
19 पोलिंग स्टेशन पर 90%, 39 पर 80% और 70 पोलिंग स्टेशन पर 70% से ज्यादा टर्नआउट दिखाया गया। 168 को 468 किया है, अगले खाने में उसको 168 ही रहने दिया। टोटल मेरे हैं 387 पोलिंग स्टेशन, जिसमें उन्होंने टेम्परिंग की है और कटिंग की है। उनके खिलाफ FIR भी कटाएंगे, ये जेलों में भी जाएंगे, ये नौकरी से भी जाएंगे। रिटर्निंग अफसर हूँ या हमारे जो अपोनेंट कैंडिडेट हूँ, जो मेरा वोट था उनके खाते में, उनका वोट था मेरे खाते में। 19 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें 90% प्लस टर्नआउट दे दिया। 39 पोलिंग स्टेशन वो हैं जिसमें 80% से ज्यादा दे दिया। 82 पोलिंग स्टेशन वो हैं जिसमें 70% से ओवर एंड अबव दे दिया। एक व्हाइट पेपर जारी करने लगे हैं, उसमें मैं अपने हल्के को पुराने वाला, अपने वाला, दूसरे वाला सारा सामने रखूंगा। और अब बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत, और अदालत ने हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी कर दी है। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए। हुक्म इम्तना बुध के दिन तक होगी और बुध के दिन इस केस को दोबारा सुनेंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से कहा गया है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक की तौसी कर दी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत, और पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ न लेने के हुक्म में 13 मार्च तक की तौसी कर दी है। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा उस्मान। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। 5 रुकनी जस्टिस जो है उसकी समाअत कर रहा था। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है मसरूफ है और इस वजह से जो है वो यहाँ पर नहीं आए, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने उनसे इस्तिफसार किया कि अटॉर्नी जनरल को तो हमने खुद तलब किया था कि आप आ जाइए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि वो आइंदा समाअत पर जो है पेश होंगे। फिर जो दरखास्तगुजार वकील थे उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो नए एडवोकेट जनरल है वो अब तैनात नहीं हुए हैं और उनकी आज तैनाती होगी, तो इसके बाद जो है वो फिर नए एडवोकेट जनरल जो है वो इस केस में अदालत की माविनत करेंगे। बाबर अवान जो है वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि जिन पार्टियों को एक कौमी असम्बली की सीट थी तो उनको 2 सीटें जो है वो मखसूस दिए गए हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हुए थे आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया और उनकी जो सीटें हैं वो 93 है इस वक्त, लेकिन उनको एक भी मखसूस सीट जो है वो नहीं दी गई, जिस पर अदालत। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोशी और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी नज़ीर। बिल्कुल, देखिए रेंजर्स की जानिब से बल्दिया टाउन के इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है जो मंशियात फरोशी और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान में सरगुना तौल्ला और अदनान खान शामिल है। इन मुलजमान के कब्जे से पुलिस यूनिफॉर्म भी बरामद हुई है और पुलिस के जाली गार्ड, 2 पिस्तौल और मंशियात भी बरामद की गई है। मुलजिम अताउल्ला बैनुल सूबाई मंशियात गिरोह का सरगना है जो खैबर पख्तूनख्वा से मंशियात मंगवाता है और इस के मुताबिक मुलजिम के मुताबिक कराची में 9 अफराद के जरिए मंशियात सप्लाई भी करता था। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम मंशियात खरीदारी के लिए मुख्तलिफ अकाउंट इस्तेमाल करता था और भारी रकम खैबर पख्तूनख्वा में शादियों को भिजवाता था और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में भी मुलविस का इंकशाफ किया है और मुलजिम गिरफ्तार मुलजमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सहाफ़ी असद तूर की गिरफ्तारी, हिरासत करने से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। जी देखिए, सहाफ़ी असद तूर की FIA तलबी और हिरासत करने के खिलाफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत किया और FIA वकील को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया है कि कल उन्होंने अदालत को बताया था कि आपका नोटिस 2 लाइन का है, बाकी कुछ नहीं है। नोटिस में क्या लिखा है, FIR में क्या लिखा है, आपस में मुताबिकत नहीं रखता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताना नहीं चाह रही या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, क्या पढ़ना चाह रही है, क्या कहा है उसने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक। FIA के वकील ने कहा कि अदालत के पास अज़बुत नोटिस का इख्तियार नहीं है। पटिशन के बाद FIR का इंदराज हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर नोटिस अदालत कलअदम करार दे दे तो क्या FIR पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, जिसके बाद अदालत ने असद तूर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया है। ताहम चीफ जस्टिस ने साथ ये भी कहा कि जहाँ पर अदलिया या आम प्रोसेस का मामला हो, ऐसे मामला में खास तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। नए तालीमी साल 2024-25 में तब्दीलियां, शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। स्कूल और कॉलेजेस का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा।
محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا انور. جی دیکھیں, محکمہ تعلیم حکومت سندھ نے 2024-25 میں تبدیلی کے ساتھ شیڈول جاری کر دیا, جس کے تحت اب اسکولوں کالجوں کے اندر نیا تعلیمی سال یکم اگست سے شروع کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ نرسری سے تیسری جماعت سے جو طالب علم ہیں ان کے امتحانات نہیں ہوں گے, بلکہ ان کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چوتھی جماعت سے 8ویں جماعت کے طلبہ کے امتحانات 15 اپریل سے 27 اپریل تک منعقد کیے جائیں گے. 9ویں اور 10ویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات مئی میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات مئی کے آخری ہفتے میں منعقد کیے جائیں گے, جبکہ میٹرک کے نتائج کا اعلان 31 جولائی تک کر دیا جائے گا. انٹر کے نتائج کا اعلان کا فیصلہ 31 اگست تک کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امتحانات میں 20% MCQs, 40% کنسٹرکٹیو کوسچن اور 40% ایکسٹینڈڈ کوسچن کا فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ حالیہ شکایت سامنے آئی تھی. اور موسم گرما کی تعطیلات 1 جون سے 31 جولائی تک ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ موسم سرما کی تعطیلات 31 دسمبر سے 21 دسمبر آئیں گی. ان تمام فیصلوں کی منظوری محکمہ تعلیم حکومت سندھ نے دے دی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. مہنگائی کی چکی میں پسے کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر پرائس کنٹرول پروگرام شروع کرنے کے لیے کمشنر کراچی کی جانب سے قیمتوں کے نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیے گئے, تاہم تاجروں نے کمشنر کراچی کی لسٹ مسترد کر دی ہے. چینی ہول سیل میں 135 روپے فی کلو, جبکہ ریٹیل میں 150 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں AMI نیوز کے نمائندے انجم بھاب سے, جو اس وقت چوڑیا بازار میں موجود ہیں. بتائیے گا انجم. کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں موجود ہیں. کمشنر کراچی نے فہرست جاری کی ہے جس میں دالیں, چینی, آٹے کی قیمتیں دی گئی ہیں, اور چینی کی قیمت جو کمشنر کراچی نے مقرر کی ہے ہول سیل کی سطح پر وہ 123 روپے فی کلو مقرر کی ہے, جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں جب ہم آئے ہیں تو یہاں پہ ریٹ پتہ کیا ہے تو وہ تقریباً 135 روپے فی کلو ہے. تو یہ صورتحال ہے, یہاں 135 ہے تو ریٹیل میں تقریباً 145 سے 50 روپے فی کلو بک رہی ہے. دکانداروں سے ہم نے پتہ کیا جو ہول سیلر ہیں یہاں کے کہ کیا صورتحال ہے, تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں ملوں سے چینی مہنگی مل رہی ہے تو ہم کس طرح سستی بیچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہول سیلر موجود ہے. خالی چینی تھوڑی سب میں مسئلہ ہے, دال میں, چاول میں, چینی میں سب میں مسئلہ ہے. حکومت آگے ملروں کو بولے اور کیا, یہاں تو کچھ نہیں ہوتا تھا نا. یہ تو نہیں بیچ گئے, مین مسئلہ مل والے کو. کمشنر کراچی نے تو ریٹ جاری کر دیے ہیں, دکاندار اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو چینی مہنگی ملی ہے. تو یہ صورتحال اب شہریوں کے لیے کافی سنگین ہو جائے گی, ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر یہ چینی ہول سیل مارکیٹ سے ریٹیل مارکیٹ میں نہ پہنچی تو یقیناً ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ میں چینی ناپید ہو جائے گی. جی. سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی کی قیادت میں وفد کی گورنر سندھ سے ملاقات. پاک سعودی تعلقات, حجاج زائرین کو سہولتیں, روڈ ٹو مکہ اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی. گورنر سندھ نے کہا پاکستانی حجاج اور عمرہ زائرین کے لیے سہولتوں کی فراہمی قابل تحسین ہے. سعودی سفیر نے کہا پاکستان کا امن امت اسلامیہ کا امن ہے. سعودی حکومت پاکستان میں سرمایہ کاری کو اہمیت دیتی ہے. پاکستانی حجاج کرام کو مزید سہولتیں دینے کے لیے کوشاں ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں 18 سالہ لڑکی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت. تفتیشی افسر نے بتایا ٹریول ہسٹری سے معلوم ہوا کہ لڑکی نے ملک کے باہر سفر نہیں کیا. لڑکی حیات ہے اور ملک میں ہی کہیں موجود ہے. تحقیقات سے معلوم ہوا لڑکی نے نکاح کیا ہے اور کسی بنگلے میں کام کرتی تھی. جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کہا کہ آج کل نوجوان لڑکیوں کے پاس موبائل ہے, کسی سے تو بات کرتی ہوگی. عدالت نے آئندہ سماعت پر DIG سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت اپریل تک ملتوی کر دی. سندھ ہائی کورٹ میں سکرن ماڑی جلبانی میں شہریوں کی ہلاکت کی جوڑیچھل تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کی درخواست پر سماعت. DIG بنظیر آباد نے پوری رپورٹ پیش کر دی. عدالت نے DIG کی حاضری سے مستثنا قرار دینے کی درخواست پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا DIG نہیں تو IG کو آنا پڑے گا. سکرن ماڑی میں ڈاکوں کی تلاش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فائرنگ سے 4 دیہاتی ہلاک ہوئے تھے. پروسیکیوٹر جنرل نے کہا درخواست جوڈیشل کمیشن کے لیے دائر کی گئی تھی. ATC میں چالان جمع ہو چکا ہے. درخواست غیر موثر ہو چکی ہے. عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے وکلاء صفائی کو کمنٹس کی نقل فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی. سندھ ہائی کورٹ میں گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت. اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا.
یہ آج سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق مختلف درخواستوں کی سماعت تھی، جس میں آج عدالت نے تفتیشی افسران سے پوچھا کہ لاپتہ شہریوں کی بازیابی کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کیونکہ ملیر سے لاپتہ نوید اقبال کی بازیابی کے لیے بتایا گیا کہ 33 GITs ہو چکی ہیں اور 18 PTF یعنی صوبائی ٹاسک فورس کے بھی سیشن ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا۔ عدالت نے ان کو کہا کہ اپنی یہ تفتیش جاری رکھیں، لیکن ابھی تک کچھ انہوں نے سرکاری آفیشل کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب شہری ہم سے تعاون نہیں کر رہے ہیں، اور 15 GITs میں تو شہری یہ شکایت کرنے والے شہری یہاں پر پہنچے نہیں ہیں، اور جن کو ہم نے شک کے الزام میں گرفتار کیا تھا ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے۔ تاہم اس پر عدالت کا کہنا تھا کیونکہ کیس کی طوالت ہو گئی ہے اور شہری مایوس ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنی کارروائی جاری رکھنی چاہیے، اور کہا ہے کہ ماڈرن ڈیوائس استعمال کرتے ہوئے ان کی تحقیقات کریں اور سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کیس ATC لاہور نے اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک کی توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست بھی منظور کر لی۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کیس ATC لاہور نے اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک کی توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست بھی منظور کر لی۔